कब्रिस्तान तो खामोश होता है, लेकिन एक एक कब्र कोई ना कोई सच्ची कहानी सुना रही होती है। एक वो कहानी होती है जो हम सोचते हैं और एक वो कहानी है जो उस कब्र के अंदर चल रही होती है। मुतलकन नहीं सुन सकता कि यानी कि कोई भी शख्स गुजर रहा है कब्र के पास से या कहीं से और वो उसको सुन रहा हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहें तो मुर्दे को सुनवा सकते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि कब्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कब्र का अजाब, इसके बारे में भी ना कुछ लोग इसको बिल्कुल झुठला देते हैं। वो कहते हैं कोई भी ऐसी रियलिटी नहीं है, ऐसे डराते रहते हैं लोग। बरज़खी ज़िंदगी पर अगर हमारा यकीन और ईमान सही हो जाता है तो हमारी दुनिया की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है। नफसानी ख्वाहिशात का गलबा कम हो सकता है। लोग जो हैं, अगर मुझसे आप पूछें तो मैं ज़्यादातर ये रवैये देखती हूँ कि वो कब्र से ज़्यादा डर रहे होते हैं। मरने से और कब्र से डर लगता है लोगों से बात की जाए, लेकिन अगर वो गुनाह कर रहे हैं तो उनको उससे इतना डर नहीं लग रहा होता ना। ये जो मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, इसको कैसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी कब्रिस्तान पे नज़र डालते हैं। कब्रिस्तान तो खामोश होता है, लेकिन एक एक कब्र कोई ना कोई सच्ची कहानी सुना रही होती है। एक वो कहानी होती है जो हम सोचते हैं और एक वो कहानी है जो उस कब्र के अंदर चल रही होती है। हमारा मसला क्या हो चुका है, अल्लाह ताला ने जो भी हमें ये सिलसिला दिया है ज़िंदगी और मौत का, ये हमारे लिए एक याद दहानी है। हम देखें कि हमने ज़िंदगी में क्या फ़ैसले करने हैं और आखिरत में क्या कुछ हमारे साथ होना है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इस वक्त हमने इन तमाम मामलात को भी एक शॉर्टकट का ज़रिया बना लिया है और कुछ ऐसी बातें कब्रों के साथ, कब्रिस्तान के साथ वाबस्ता कर दी हैं कि असल जो मकसद था वो हम भूल चुके हैं। तो बात करेंगे ज़ुबैदा अज़ीज़ साहिबा से, जो कि जिन्होंने एमफिल किया हुआ इस्लामिक एजुकेशन में और अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की सीनियर फैकल्टी मेंबर्स में से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज हम अकीदे के सिलसिले में ये जो कब्र और कब्र के जितने भी मसाइल उससे रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हमें कोई क्लैरिटी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम तो ज़िंदगी और ज़िंदगी के मामलात में उलझे हुए हैं, तो इस्लाम हमें ये मौत और ख़ास तौर पे जो कब्र है, इनके बारे में क्या रहनुमाई मिलती है उसमें? जी, इस्लाम हमें हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। तो इसी तरह जब ज़िंदगी का ख़ात्मा है, मौत है और उसके बाद के जो हालात हैं उनके बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई की गई है। तो मौत बरहक है, हर जान को आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो जब इंसान मर जाता है और ज़मीन में दफन हो जाता है तो वहाँ पर उसके साथ जो मामलात पेश आते हैं, जैसे हम बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं या कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, जिसमें सवाल और जवाब भी हैं, फिर उसके मुताबिक आगे की चीज़ें, तो वो सब मौजूद हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलन उनके बारे में रहनुमाई की है। तो ये एक हकीकत है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इंसान एक दफ़ा फौत हो जाता है तो क्या वो किसी की बात को सुन सकता है? मुतलकन नहीं सुन सकता कि यानी कि कोई भी शख्स गुजर रहा है कब्र के पास से या कहीं से और वो उसको सुन रहा हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहें तो मुर्दे को सुनवा सकते हैं। जैसा कि हम ये देखते हैं, बाज़ अहादीस से पता चलता है कि जब मैयत को दफन करके घर वाले वापस जाते हैं तो मुर्दा उनकी चाप सुनता है, क्योंकि उस वक़्त रूह लौटाई जाती है और सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखी थी और उसमें कुछ ऐसे था कि किसी को भी दफनाया गया और उसके वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग खड़े हैं और बहुत से लोग हैं और वो उन लोगों को बता रहे हैं कि जी अब यहाँ पे अब उसके सवाल जवाब का सिलसिला जो कब्र के हैं वो शुरू हो चुका है। तो चले मैं आपको सवाल बताता हूँ और फिर मैं इनको सिखाता हूँ कि इन्होंने क्या जवाब देना है। और वो बाकायदा लोगों को बता रहे हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि जी ये हमारी मदद कर रहे हैं और वो साथ साथ उनको बता रहे हैं अब ये जवाब दो, अब इसका ये जवाब है, उसके साथ ये बोलो। क्या ऐसे काम जो हैं वो करने दुरुस्त हैं? ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जो मुर्दा है वो अपनी बरज़खी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, जबकि जो बाहर लोग हैं वो दुनियावी ज़िंदगी में हैं और दुनिया में और बरज़ख में एक पर्दा हाइल हो चुका है। अब जो बाहर साहब खड़े हैं उनको तो वो सवाल सुनाई नहीं दे रहे जो कि फ़रिश्ता उनसे पूछ रहा है, और ना ही कोई ऐसा आला या ऐसा तरीका है कि जिससे वो सवाल सुन सकें। तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये सवाल है और
تم اس کا یہ جواب دو. دوسری بات یہ ہے کہ جو میت ہے وہ جو جواب دیتی ہے وہ اپنی اس عملی زندگی کی بنیاد پر دیتی ہے جو اس نے دنیا میں گزاری ہے. وہ کسی کے کہلانے سے رٹا لگانے سے نہیں ہو سکتا. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے ایمان پر کام کرے, اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرے, تو انشاءاللہ خود بخود وہ صحیح جواب دے دے گا. اچھا یہ بھی بتائیں کہ قبر کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قبر کا عذاب, اس کے بارے میں بھی نا کچھ لوگ اس کو بالکل جھٹلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ریئلٹی نہیں ہے, ایسے ڈراتے رہتے ہیں لوگ. اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بیلنس ویو کیا ہوگا؟ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ دراصل چونکہ خود وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم خود مشاہدہ نہ کریں, اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو نہ دیکھیں اور یہ پروو نہیں ہے ہمارے سامنے, تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. جبکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. تو قبر کا جو عذاب ہے وہ بھی ایک ایمان بالغیب ہے. اب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے فرعون یا آل فرعون جو تھے ان کو وہ ہر روز آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں, اور پھر آخرت میں وہ ایک بڑے عذاب میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ جو صبح و شام آگ پر پیش کرنا ہے دراصل یہ قبر کا عذاب ہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے, اور ہمیں بھی دعا سکھائی گئی کہ ہم نماز میں تشہد میں جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو اگر عذاب قبر حقیقت نہ ہوتا, برحق نہ ہوتا, تو پھر یہ دعا مانگنا کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن ہمیں دے دیا اور اس میں بڑی کلیئر گائیڈ لائن ہمیں محکمات میں مل گئیں کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, اس طرح زندگی گزارو. لیکن جب ہم یہ قبر کے معاملات پہ آتے ہیں, جیسے اور بھی کچھ معاملات میں ہمیں اسی طرح کا چیلنج آتا ہے, ہمارے نا کچھ رسپانسز بڑے ایگزیجوریٹڈ سے ہوتے ہیں. مثلاً جی قبروں پہ نوحہ کرنا, بہت زیادہ چادریں چڑھانا, دیے جلانا, اسی طرح قبروں کو سجانا اور ان کے لیے بہت بڑے بڑے مقبرے بنانا, اور ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے, کیا کچھ ہم نے اس کے اوپر یعنی ایک اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی اسلام میں کہاں کوئی جگہ بنتی ہے؟ ان امور کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں, بلکہ یہ روایات ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عرب معاشرے میں ان میں سے کئی چیزیں تھیں. مثلا وہاں عورتیں بین کرتی تھیں, نوحہ کرتی تھیں, چیختی چلاتی تھیں. اسی طرح وہاں پر بھی جو پہلے کے نیک لوگ تھے ان کے بت بنا لیے گئے تھے, اور یہ سوچا جاتا تھا کہ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اب اگر ہم ان کے آگے مجاور بنیں گے, چڑھاوے چڑھائیں گے, تو یہ ہمارے تقرب کا ذریعہ ہوں گے اللہ تک پہنچانے کا. تو یہ اسی طرح کے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہو چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سب چیزوں کی اصلاح فرمائی تھی, لیکن جب آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے, تو عمل میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں معاشروں میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا, یعنی بت نہ بنانا. تو جب آپ نے اپنے لیے ایک چیز ممنوع کر دی, اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی, سلف نے بھی, کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ ان کی قبروں پر کوئی اس طرح کے سلسلے شروع ہوئے ہوں جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہیں. تو اللہ کے نیک اور متقی بندے پہلے بھی دنیا میں رہے, قیامت تک آتے رہیں گے. ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہوتے ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی قبروں ہی کے اوپر جا کر ان کو عبادت کا ذریعہ بنا لیں, تو یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. شرک سے ریلیٹڈ ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک ہمارا یہ بھی بہت زیادہ ایٹیچیوڈ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد لینا, یعنی وہ کوئی ہماری ہیلپ کریں گے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, یہ میں جاننا چاہتی ہوں, اور اگین یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ شرک ہے یا جہالت ہے؟ یہ شرک ہے, لیکن جہالت اس کی بنیاد ہے. صحیح. کیونکہ شرک دراصل لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے, لا علمی سے شروع ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسا پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ نیک لوگ ہیں, یہ متقی تھے, یہ زیادہ عبادت گزار تھے, اور ہمارا تو ایمان کم ہے, ہماری تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہیں, تو ہم ان سے کہیں تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے. جبکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں. دین یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کو درست کرے, کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کو بہتر کیا جائے, اور دعا یا مدد
یا بچانا، یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کریں اور انسان کو معاف کریں، کوئی اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جہالت سے شروع ہو کر یہ عمل شرک تک لے جاتا ہے۔ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو تب ہمارے ذہن میں ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں زندگی میں ہم موت کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اگر کوئی بتانا بھی چاہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا صبح صبح آپ نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں، یا پلیز پلیز مرنے کی باتیں نہ کریں۔ لیکن جیسے ہی ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں کوئی اوتھینٹک جو ریسورس والی چیز بتائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جب ایک شخص دنیا میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے عموماً ایسا اس لیے ہمارا عمل ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہیں اور ہم آخرت یا موت یا برزخی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے اور علم بھی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو ایکسیپٹ کریں۔ جیسے ہم دنیا میں آنا ہماری ایک حقیقت تھی، اسی طرح دنیا سے جانا بھی ایک بڑی حقیقت ہے، اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے مراحل بھی حقیقت ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقین کی کمی ہے۔ اگر یقین ڈیولپ ہو جائے گا تو تیاری بھی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب جب قبر میں کوئی شخص چلا جاتا ہے فوت ہونے کے بعد، تو صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں اس کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش جو ابتدائی طور پر ہے، بنیادی طور پر یہ بھی عقیدہ ہی کی سے متعلق ہے، ایمان ہی سے متعلق ہے، کیونکہ وہاں اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر 3 سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا یہ ہے کہ تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ اب احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ درست تھا، وہ ان سوالات کے جوابات بہت اچھی سے دے دیتا ہے۔ جو مومن ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو مرتاب ہے، حدیث میں مرتاب کا لفظ آیا ہے کہ جو شک میں پڑا ہوا تھا، جو دنیا میں بے چین تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ افسوس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ افسوس افسوس، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی مجھے تو معلوم ہی نہیں، میں تو دنیا کی زندگی میں پڑا ہوا تھا۔ تو پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو راحت مل جاتی ہے۔ اب جتنی بھی اس کی برزخی زندگی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس میں وہ سکون کے ساتھ وہاں رہتا ہے، اور جو مرتاب ہوتا ہے، بے چین تھا، اس کے لیے پھر مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کے اعمال کچھ اس نوعیت کے ہیں تو عذاب قبر وہی شروع ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی جو مزید حساب کتاب جو آخرت تک مؤخر ہے، پھر وہ آخرت میں ہوگا، اور اس کے بعد باقی انجام ہوگا۔ جب کوئی ہمارا فوت ہوتا ہے نا تو ظاہر ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح نا اس کو کمپنسیٹ کریں، اس چکر میں نا ہم یہ سارے کام کرتے ہیں کہ چادر چڑھا دی، اور قبر پہ یہ کر دو، اور میری طرف سے یہ لکھ دو، اور میری طرف سے یہ شعر لکھ دو، یہ میسج لکھ دو، اور بھی بہت کچھ۔ تو اسلام ان چیزوں کو جو کہ ہماری ایک قسم کی ایموشنل سینٹیمنٹل ویلیو رکھتے ہیں، کیوں ڈسکریج کرتا ہے؟ اسلام ان کو چینلائز کرتا ہے، اس ایموشن کو، وہ ان اعمال کو جنہیں ہم ایک محبت کا جیسچر سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنی اس محبت کو اس طرح اظہار کریں گے، اس کے بجائے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اس سے محبت ہے تو تمہیں کچھ اور چیزیں تم کر سکتے ہو جو واقعتاً اس کو فائدہ دیں۔ مثلاً اگر ہم چادر چڑھا رہے ہیں، پھول لگا رہے ہیں، یا شمع جلا رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا جو میت ہے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جسٹ ہماری ایک ایموشنل سیٹسفیکشن ہے، جبکہ جو طریقے ہمیں ہمارے دین نے بتائیں ان کا حقیقی فائدہ میت کو ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ کہ استغفار کیا جائے میت کے لیے، اور یہ اسے ایک بہترین تحفہ قرار دیا گیا ہے اولاد کی طرف سے والدین کے لیے، اور دیگر بھی جو قریبی احباب ہیں یا دوست، وہ بھی میت کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اس سے میت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہترین عبادت بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور میت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ پھر اگر میت کے کچھ ایسے اعمال
جو وہ کرتا تھا اپنی زندگی میں، مثلا روزے رکھتا تھا اور لیکن بیمار ہو گیا یا کوئی اور ایسا ریزن آیا جس کی وجہ سے وہ کچھ روزے نہیں رکھ سکا، تو اب وہ جو اس کے روزے ہیں وہ اس کے وارثین جو ہیں وہ رکھیں تاکہ وہاں پر اس کو اجر مل سکے. اسی طرح حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں جو حقیقی محبت کا ثبوت ہے. لیکن عموماً ہم ان نیک اعمال کو جو اپنے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے تو میت کے لیے کرنا تو ہمیں اور بوجھ لگ رہا ہوتا ہے اور ہم ان شارٹ کٹس کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. اچھا، جیسے لوگوں کا دل چاہتا ہے نا کہ اپنا کوئی پیارا چلا گیا تو ہم اس سے بات کریں، اور کبھی کبھی کوئی بزرگ ہے ہم ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ دعا کرنے، وہ سنتے ہیں ہماری بات کو؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سمجھنا کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں، دعا کرنا ضرور ثابت ہے، اور قبرستان میں جب آپ جا رہے ہیں یا اس کے پاس سے گزر رہے ہیں تو ان کے اوپر سلامتی کا پیغام بھیجنا بھی ثابت ہے. جیسے ہمیں دعا بتائے گی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ بکم للاحقون. تو سلام بھی بھیجنا ہے ہم نے، اور وہاں جا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے اور پھر اپنی آخرت بھی یاد کرنی ہے. لیکن کیا وہ ہمارا سلام سن کر ہمیں جواب دے رہے ہیں یا ہماری دعا اس وقت سن رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی ثابت نہیں ہے. اور ویسے بھی دعا تو اللہ رب العالمین نے سننی ہے اور اس نے قبول ان کے حق میں کرنی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ قبر میں عذاب اور سزا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یعنی جہنم کا بھی ایک مزہ چکھ سکتے ہیں اور جنت کا بھی، جب لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے نا تو عجیب سا ان کو کانسیپٹ لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد حساب ہوگا، اور وہ جو حساب ہوگا اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی قبر میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. تو چونکہ مختلف سٹیجز سے گزرنا ہے تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہے. ابتدائی مرحلے میں جو سوال و جواب ہے اس کے مطابق وہاں فیصلہ ہوگا، لیکن جو آخرت ہے وہاں پر تو تمام چیزوں کا حساب کتاب ہوگا. ہر ذرے برابر بھی نیکی یا برائی جو ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو وہ ایک بڑا امتحان ہوگا. جیسے عموماً آپ دنیا کی زندگی میں ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بھی ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہے ہیں، یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، تو پہلے آپ کچھ ابتدائی ایگزامز دیتے ہیں. وہ ایگزام کیا ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی اپنا ایک اہمیت ہوتی ہے، ویٹیج ہوتی ہے، اور پھر آپ آخر میں جا کر ایک فائنل ایگزام دے رہے ہوتے ہیں جو ڈیسیژن کر دیتے ہیں. تو برزخی زندگی میں بھی حساب کتاب ہے، لیکن ذرا وہ مختصر ہے، اس کی نوعیت کم ہے، لمیٹڈ ہے، جبکہ آخرت میں وہ مکمل ہو جائے گا اور فائنل حتمی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں، اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں زیادہ تر یہ رویے دیکھتی ہوں کہ وہ قبر سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، مرنے سے اور قبر سے ڈر لگتا ہے لوگوں سے بات کی جائے. لیکن اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان کو اس سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا ہوتا نا. یہ جو مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کو کیسے اس کی اصلاح کی جائے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو موت ہے، جو کہ وہ تو ہر آن ہمارے ارد گرد پیش آ رہی ہے نا، تو وہ ایک حقیقت ہے، اس سے تو نظریں چرائی نہیں جا سکتی. تو یہ تو ہے کہ مرنا تو ہے، لیکن جو عمل میں کمزوری ہے اس کا حساب کتاب جو ہونا ہے وہ چونکہ غیب ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے عمل کی کمزوری اپنی جگہ ہے. تو جس طرح ہم اس حقیقت کو مان رہے ہیں جو ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے، تو اسی طرح ہم نے اس حقیقت پر بھی ایمان بالغیب رکھنا ہے جو کل پیش آئے گی. برزخ کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں سسٹم دیا ہے اس کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اب کے لیے فیصلے کرو. تو جو برزخ کی زندگی کے بارے میں ہم جو بھی جان جاتے ہیں، اس کا ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں کیا ہمارے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس ہونے چاہیے جن پہ ہم نظر رکھیں؟ جی، اس کا یہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر اس یقین کا اثر جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کے کام کرنے، وہ کام جن کے نتیجے میں قبر میں بھی ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت
کی امید رکھیں اور اس کی خشیت بھی ہمارے دل کے اندر ہو تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں. تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ برزخی زندگی پر اگر ہمارا یقین اور ایمان صحیح ہو جاتا ہے تو ہماری دنیا کی زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے, نفسانی خواہشات کا غلبہ کم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو یعنی کہ ہم برزخ کے بارے میں اور قبر کی زندگی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے کہ کلچر اور وہ جو چلا آ رہا ہے فیملیز میں, ادھر یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں عجیب سا اپناپ لگ رہا ہوتا ہے, گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کلچرل قسم کا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے, ایک نسل سے دوسری نسل میں جا رہا ہے, اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ روایات ہیں, تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ درست دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے, اس کے بارے میں انہیں ایجوکیٹ کیا جائے, انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے, آپ کی جو احادیث ہیں وہ ان کو بتائی جائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایسے مواقع پر کیا کیا. تو جب مثلا ہم دیکھتے ہیں کتنے آپ کے اچھے ساتھی تھے صحابہ, کئی شہید ہوئے اور شہادت اپنی جگہ کتنا بڑا مقام ہے, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی یہ جو رسم و رواج ہمارے ہاں ہو رہے ہیں کسی ایک موقع پر بھی کیا گیا؟ ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں نظر آتا. تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بعد میں آہستہ آہستہ آ گئیں اور ایک نسل سے دوسری نسل میں چلی گئیں, اور اب ہم نے بھی ان کو اسی طرح علاج کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بالکل, بے شک. کیس سٹڈیز کچھ دیکھتے ہیں, اگر ایک شخص جو ہے کسی قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لیے وہاں پہ جا کے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کامیابی حاصل ہو, اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ اس کو یہی بات بتانی ہوگی کہ جو کامیابی ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے, اور اگر وہ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ قبر والا اس کو کامیابی دے گا تو یہ تو شرک ہو جائے گا, اور اگر وہ اس لیول کا تو نہیں سمجھ رہا, وہ صرف اسے ایک ذریعہ بنا رہا ہے, تو بھی یہ ایک بدعت ہو جائے گی, کیونکہ یہ ذریعہ ہمیں دین نے بتایا نہیں ہے. تو اس کو ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قبر والا تھا یہ خود کس سے اپنی مشکلات کے لیے مدد مانگتا تھا, یہ اپنی کامیابیوں کے لیے کیا کرتا تھا. تو اگر اس کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کی عملی زندگی میں ہمیں یہی ملے گا کہ وہ خود بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا تھا. تو ہر شخص کو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. اور ویسے بھی دعا جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ, کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتایا جائے کہ انی قریب, اور جو کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے, جو پکارتا ہے مجھے, تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی پر ایمان لائیں اور میری ہی طرف میری بات کو قبول کریں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک ینگسٹر ہے اور اس کو قبر سے تو بہت ڈر لگتا ہے, لیکن وہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں سوچتا, اپنا محاسبہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. ایسے بچے کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف اس لیے نہیں سوچتا کہ نفس جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل ہونا نہیں چاہتا. جیسے ہی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے تو عمل تبدیل کرنا پڑے گا. تو چونکہ ہم عمل نہیں اپنا بہتر کرنا چاہتے, چاہے وہ ٹین ہو یا کوئی بھی ہو, تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور پھر کیوں ہم عمل نہیں تبدیل کرنا چاہتے, اس میں بے شمار اسباب ہیں, نفس کی خواہشات ہیں, پھر ہمارے ارد گرد پیئر پریشرز ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ ہم ایسے سب لوگوں کو اس چیز کی طرف گائیڈ کریں یا لے کر آنے کی کوشش کریں اپنی طرف سے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو بہرحال ہونی ہے. دنیا میں بھی انسان کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل آزادی سے کر رہا ہو, بلکہ وہ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, تبھی وہ آگے بڑھتا ہے اور درستگی پر رہتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے. اگر یہ ختم کر دی جائے تو انسان تو آزاد ہو جائے گا, اور پھر تو وہ چاہے قتل کرے چاہے ظلم کرے, پھر ان چیزوں کا آپ کوئی سدباب نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ اچھا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, پتہ چلتا ہے کہ جی کہیں عرس پہ جاتے ہیں, کچھ سالانہ عرس ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, اور اگر ذرا سی آپ ڈیٹیل لے لیں تو وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. قوالیاں چل رہی ہیں اور اس میں بھی لفاظی زیادہ ہے, ایون وہاں پہ جو ہے دھمال ڈل رہے ہیں,
اور نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، مرد اور عورت ان کا کوئی پردہ حیا کا دائرہ، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ایسی کسی فیملی کو یہ سمجھانا کہ ہمیں عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تعلق بنانا ہے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے جس سے ہمارا دین جو ہے وہ ملاوٹی ہو جائے، یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایسے ہی کیا جائے گا کہ جیسے ابھی آپ نے جو مثالیں دیں، یہ مثالیں اٹ سیلف اس عمل کی قباحت کو واضح کر رہی ہیں کہ مثلاً یہ ہمیں بھی سب کو معلوم ہے کہ دین میں مثلاً مرد و عورت کا اختلاط جو ہے غیر ضروری، وہ منع ہے. اچھا، اسی طرح ایسے جملے جو کہ غلو میں آ جائیں یا شرک ان کے اندر ہو، وہ منع ہیں. تو اب ایک ایسی جگہ جہاں یہ ساری چیزیں بلکہ اکٹھی ہو گئی ہیں، کمبائن ہو گئی ہیں، تو وہ کام درست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ بتانا ہوگا انہیں کہ یہ عرس ہوں، یہ چادریں وغیرہ چڑھانا اور میلے ہوں، اور پھر ایک خلقت وہاں پر موجود ہے، اور پھر جرائم وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں مختلف نوعیت کے، کیونکہ جو لوگ وہاں اکثریت ہے وہ علمی طور پر کمزور ہوتی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اور وہ یہی بات ہے کہ مختلف روایات کی بیس کے اوپر یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں اپنے عقل اور اپنے شعور کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا درست، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل ہمیں دی ہے یہ اسی کام کے لیے دی ہے. تو اگر ہم عقل کا ایسے موقع پر استعمال نہیں کر رہے تو پھر عقل کہاں استعمال ہوگی؟ بہت 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 شکریہ آپ کا، بہت اہم موضوع پہ آپ نے بات کی. ناظرین، ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کا تو اختتام ہو سکتا ہے جو ہماری اس وقت زندگی ہے، لیکن یہاں سے آخرت کی شروعات ہو رہی ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت زندہ رہتے ہوئے یہ ہے کہ ہم اس موت کی تیاری کیسے کرتے ہیں. جتنا شعور ہمارا یہ بڑھے گا اور صحیح طریقے سے ہم کام کریں گے. جب ہم کہتے بھی ہیں کہ دین بہت پریکٹیکل ہے، اسلام بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے، تو اسلام کی پریکٹیکلٹی ہے ہی یہ کہ ہم ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اپنی زندگی کی اصلاح کریں، تاکہ وہ جو قبر ہماری ہے ہمارے لیے ایک جنت کا راستہ اور جنت کی کھڑکی کھولے. اور ہم اس وقت یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کب قیامت آئے گی کہ میرا جب اصل رزلٹ آئے گا وہ بہترین ہو. تو اس کے بارے میں بہت غور و فکر کیجیے گا اور پڑھیے گا اور سوچیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.